अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। यकीन नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमने सीरीज़ का आगाज़ किया था कि हम सीरत नबी के मुख्तलिफ़ गोशों पर बात करें, आका की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू पर बात की जाए, आपकी अय्याम मुबारक जो पाकीज़ा ज़िंदगी के अय्याम हैं उनके ऊपर बात की जाए। अब गुफ्तगू सिलसिला आपकी वलादत से लेकर आपके लड़कपन, बचपन और आपकी ज़िंदगी के दीगर हालात व वाक़या से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे थे कि आका अलैहिस्सलाम की जो मक्की ज़िंदगी है, मक्का मुकरमा के अंदर जो आपने अपनी ज़िंदगी के 13 साल गुजारे, वो ऐसे साल थे जब इस्लाम का आगाज़ हुआ था और ये इंतहाई मुश्किल हालात थे। और वहाँ पर जो सहाबा किराम ने और ख़ुसूसन ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो मुश्किल हालात गुजारे और वहाँ पर जो दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया और अपने रिश्तेदार जो थे, अपने कुरैश के जो लोग थे, वही आपके मुखालिफ हो चुके थे और उन्होंने मज़ालिम की इंतहा कर दी थी। और इसके साथ साथ आपका साथ देने वाले आपके चचा जान और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका जो किरदार था आपके साथ, और इसी तरह जो सहाबा किराम ने वहाँ से हिजरत फरमाई, ये एक पूरा सिनेरियो था 13 साल का। 3 साल आपने खुफिया दीन इस्लाम की तबलीग की, फिर 10 साल एलानिया तबलीग की। क्या कठिन हालात थे। इन हालात व वाक़यात पर और मक्की दौर के हम इन पाकीज़ा अय्याम पर आज बात करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें आका की सीरत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मक्की दौर के अंदर जो हमारे लिए जो असबाक हैं, मक्की दौर के जो हालात व वाक़यात हैं, आका की सीरत के जो पाकीज़ा औराक हैं, वो हमारे लिए क्या असबाक पेश कर रहे हैं, उन पर बात भी करेंगे। और आज जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, हमारा शर्फ़ है कि हमें वक़्त देते हैं और हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए तशरीफ़ लाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, आप मेंबर हैं इस्लामियाती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हाफ़िज़ ज़फ़रुल्लाह शफ़ीक साहब, आप मेंबर हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान पंजाब के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमने ये खूबसूरत सिलसिला भी इसका भी आगाज़ किया और वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत अल्लाज हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और अपने क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर भी करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। शाह साहब से मैं जानना चाहूँगा, शाह साहब, मक्की दौर जो है ये मैं समझता हूँ इस्लाम का इब्तदाई दौर है और ये वो दौर था कि जहाँ पर इस्लाम के मानने वालों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो अस्साबिक़ून अव्वलून ने वहाँ पे कुर्बानियाँ पेश की, तो उन कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना पसंद फरमाया और उन असहाब को जो एज़ाज़ अता फरमाया, वो मुनफरिद एज़ाज़ और निराला जो मैं समझता हूँ एज़ाज़ है, जो सिर्फ़ इन्हीं अस्साबिक़ून अव्वलून का ख़ासा है और इन्हीं के हिस्से में आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मक्की दौर जो है 13 साल का, उसके चीदा जो चीज़ें हैं और उसके जो हालात व वाक़यात हैं, हम जानना चाहेंगे कि वो मक्की दौर कैसा था और जो बाकायदा तौर पर आका अलैहिस्सलाम ने तबलीग इस्लाम का जो आगाज़ किया था, वहाँ पर सबसे पहले जो आप पर दूसरी वही नाज़िल किए जाएँ और जाकर अपने रिश्तेदारों को और दीगर लोगों को रब की किबरियाई का ऐलान सुना दें, वो अंदाज़ क्या था, उसलूब क्या था, दावत के पहलू क्या थे और अहम नुकात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मक्का मुअज़्ज़मा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऐलान नबूवत और दावत तौहीद बारी ताला, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मरहला था आगाज़ में कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनके सामने जो उनके मुखालिफीन थे उमूमन वो किसी न किसी बाज़ाब्ता रियासत में रहने वाले लोग थे, किसी नज़्म व ज़ब्त के पाबंद लोग थे। हत्ता कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की हम सीरत मुबारका का जब मुताला करते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में, तो वहाँ भी ये नज़र आता है कि फ़िरौन सरबराह है, उसकी पार्लियामेंट है, उसके वहाँ पर अरकान हैं, वज़रा हैं, एक बाज़ाब्ता रियासत सामने नज़र आती। लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में बिल्कुल उस वक़्त कोई बाज़ाब्ता हुकूमत नहीं थी। वो कबाइल की हुकूमतें जैसी होती है ना, हर कबीले का अपना एक तर्ज़ अमल है, एक अपनी सोच है, अपना कानून है, अपना ज़ाब्ता है। तो इस तरह हर वहाँ पे बंदा वो फ़िरौन बना हुआ था, बिल्कुल सही, सिवाय चंद नफूस के, जैसे सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं, सरदार अबू तालिब हैं, नबी पाक के चचा जान,
کہ جو فطرت سلیمہ رکھنے والے لوگ تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے، حجاج کرام کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، تو باقی لوگ تو اس طرح کے تھے کہ وہ بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ آنے والے حاجیوں کو بعض اوقات وہ تنگ بھی کرتے تھے، آنے والے تاجروں کے مال وہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی حکومت تھی وہاں پر، اس طرح کا ماحول تھا۔ تو آپ نے اس ماحول میں تشریف لا کر جب اعلان نبوت فرمایا اور ان کو دعوت دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا کیونکہ مصداق آپ نے ان کو دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے نعوذ باللہ وہ گستاخانہ جملہ کہا تھا، جس کو دہراتے ہوئے سچی بات میرے ایمان پہ گراں گزرتی ہے وہ کیفیت، تو اس لیے میں دہراتا بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے محبوب کے بارے میں نزیبہ بات کہتا ہے۔ تو خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پہاڑی پہ تشریف لا کر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں صفا پہاڑی کی عظمت پہ بھی قربان ہو جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ممبر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، نبی پاک کا پہلا ممبر جو خطاب کے لیے اور خطبے کے لیے تھا نا، وہ صفا پہاڑی کی چوٹی تھی، تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر، اور پھر یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس حقیقت کو بیان کیا نا، حضرت حفصہ میرے بائیں طرف ہے، حمدانی صاحب دائیں جانب تشریف فرمائے، بڑی ہستیاں ہیں، میں ان کی موجودگی میں شرف حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا اپنے خطاب میں نقطہ بیان کیا نا، وہ سیرت طیبہ کا بیان کیا۔ سبحان اللہ، آپ نے سب سے پہلے جس موضوع پر ایک خطاب فرمایا نا پبلک میں، وہ سیرت تھی۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وجدتمونی لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں 40 سال تم میں گزار چکا ہوں، کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سیرت طیبہ کو پیش کیا، 40 سالہ ریکارڈ پیش کیا۔ قالوا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، کہنے لگے ہم نے تو بار بار آپ کو آزمایا ہے اور آپ کو ہمیشہ ہم نے صادق اور امین ہی پایا ہے۔ تو یقیناً یہ آپ کی سیرت مبارکہ مکی دور میں، لیکن جب آپ کی زبان مبارک سے انہوں نے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید ربوبیت، الوہیت، حاکمیت، اسماء و صفات سنی، تو ان کی زبانیں بدل گئیں۔ وہی زبانیں جو صادق و امین کہہ رہی دشمنی پہ تل گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اندھے ہو گئے، مخاصمت میں بالکل انہوں نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، اور اللہ نے آسمان سے فرمایا فاصبر میرے محبوب، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وما صبرک الا باللہ، اور صبر کی بھی آپ کو توفیق دے گا تو عرش والا رب دے گا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہیں، آپ نے سید الاولین ہونے کی طرح صبر کرنا ہے، آپ کا صبر سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک ایک موقع پہ فرمایا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس نے دیکھی، تو آقا نے فرمایا نبیوں نے، فرمایا نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس نے دیکھی، فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ پوچھا گیا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل دن کون سا تھا آزمائش والا، فرمایا وہ طائف کا دن تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اس طائف کے دن کو بھی بیان کیا کہ جب آپ کو مارا گیا وہاں پر، میں نے البدایہ والنہایہ میں پڑھا، ایک صحابی بیان کرتے میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، میں سودا سلف لینے طائف کے بازار میں آیا تھا، تو میں نے وہاں ایک خوبصورت ترین انسان کو دیکھا جو لوگوں سے کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اور میں تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بننے کا راستہ بتاؤں۔ ہم فقیروں سے، لوگوں نے کہا نا یہ شعر، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی شہنشاہ نہ تھا، رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی بادشاہ نہ تھا، تو نبی پاک فرما رہے کہ آؤ میں تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ ہونے کا راستہ گر سمجھاؤں، لا الہ الا اللہ کو تم مان لو، دو جہانوں کی سرداری اللہ پاک تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن ظالموں نے، وہ صحابی فرماتے اتنا مارا کہ آپ لہو سے تر بتر ہو گئے، آپ زمین پہ بیٹھ گئے، انہوں نے پھر آپ کو کھڑا کر لیا، پھر مارا، گالیاں دی، تانے دیے، اور اس طرح آپ کو طائف سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور آپ آ کر ایک باغ کی دیوار کی اوٹ میں جب بیٹھ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر پر بادل کا سایہ محسوس کیا، فنظرت فیہا فاذا ہوا جبریل، میں نے جھانکا تو اس میں جبریل امین تھے، کہنے لگے ھذا ملک الجبال لتأمر بما شئت، یہ میرے ساتھ بادلوں کا دروغہ فرشتہ بھی آ چکا ہے انتقام لینے کے لیے، آپ جو ان ظالموں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے۔
بدلہ لینا ہے اس کا کام. یخشبین نام کے دونوں پہاڑ اٹھا کر طائف کی بستی پہ گرا دے گا. آپ نے فرمایا لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من السلاب من یعبد اللہ وحدہ. نانا میں پتھر کھا کر پتھر مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, میں تو پتھر مارنے والوں کی نسلوں کو جنت کی دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں. آج دنیا نے دیکھا ہے, میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. جب مدینہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا تو میں اتفاقاً ریاض سے میں طائف کی طرف مکہ معظمہ کی جانب آ رہا تھا. جب ہم طائف میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ واقعہ میں زندگی میں بھول نہیں سکتا کہ نماز اذان فجر کا ٹائم تھا, ادھر سے ہم داخل ہو رہے تھے طائف کے اندر اور ادھر سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ لوگ جن کے آباء و اجداد نبی پاک پتھر مارے تھے, آج ان کی اولادیں اٹھ کر اپنے بستر چھوڑ کر اور سردی کے موسم میں اسی نبی پاک کا نام بلند کر رہے ہیں. یہ مکی زندگی میں آپ نے بڑی قربانیاں بجا فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور جو آپ نے ہم تک جو دین پہنچانے کے لیے آپ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں, تو یہ حق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا تذکرہ کیا جائے, آپ پر ماہ ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے. آپ کا حق ہے, آپ کی میں سمجھتا ہوں ذات پاک کی وجہ سے ہی ہم جو ہے راہ ہدایت پر آئے ہیں اور کلمہ میں نصیب ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس دعا اور تمنا کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم نبی کے سائے کے تلے جنت میں جائیں گے. اور میں آپ سب کی طرف آؤں گا. آپ سب مکی دور جو ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر و استقامت ہے, جو صحابہ کرام کا صبر و استقامت ہے, وہ ہمیں عجیب ایک سبق دے رہا ہے, ایک عجیب لیسن ہمیں دے رہا ہے, سکھا رہا ہے. زندگی کے اصولوں کو اگر سامنے رکھا جائے, آج ہم تبلیغ کے میدان میں دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم جلدی رزلٹ لینے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ جلدی رزلٹ مل جائے. ہم جو کہہ رہے ہیں لوگ اس پر کیوں عمل جلدی نہیں کر رہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تبلیغ کی ہے اور آگے سے جو ری ایکشن ملا ہے, کیا آج ہم جو دعوت دینے والے لوگ ہیں, تبلیغ کے میدان میں جانے والے لوگ ہیں اور جو داعی ہیں, کیا ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم وہاں پہ کیا طرز عمل دکھاتے ہیں اور آقا کی سیرت جو ہے وہ ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بخاری صاحب, قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے مکی دور کا ایک اجمالی نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہم سب اس سے بہت محظوظ ہوئے ہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا النبی الخاتم میں, اچھا, کہ مکی اور مدنی دور میں ایک فرق ہے. مکی دور دل کا دور ہے, اللہ, یہ دل کا زمانہ ہے, اللہ, اور مدنی دور یہ دماغ کا زمانہ ہے, دل اور دماغ. اللہ. مکی دور سراسر صبر کا زمانہ ہے. بالکل. اس کو مکی دور کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جی. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو ظہور نبوت سے پہلے کی, اور دوسری جو ظہور نبوت کے بعد کی. آپ کی وہ زندگی جو نزول وحی اور ظہور نبوت سے پہلے کی ہے وہ دلیل نبوت ہے. اللہ. یعنی خود قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ تلاوت نہ کرتا, نہ اللہ میرے ذریعے سے تمہیں اس کلام کی خبر کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. اللہ. میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے تمہارے اندر گزارا ہے. کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے سنا, کبھی بددیانتی کرتے ہوئے دیکھا, تو جب میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تمہارے معاملات میں کبھی بددیانتی نہیں کی, تو کیا ہوا کہ میں اللہ سے جھوٹ بولوں گا, اللہ کے کلام میں اس کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کروں گا؟ بالکل صحیح. اور پھر تم میرا کردار دیکھو, کبھی تم نے میرے کردار میں کوئی ایسی بات دیکھی جس پر انگلی رکھنے کی گنجائش ہو؟ تو میرے کردار کی پاکیزگی اور میری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے, یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نہیں, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کریں تو انسان بے اختیار یہ پکار اٹھتا ہے میرا پیغمبر عظیم. سورہ اس میں غور کیجئے کہ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں, آؤ
میری زندگی میں غور کرو، مل کر غور کرو، انفرادی طور پر غور کرو، تمہیں یقین ہو جائے گا مجھے کوئی جنون نہیں ہے، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے، ظہور نبوت سے پہلے کی زندگی، اس میں یعنی آپ کا تو ایک ایک دن، ایک ایک رات، اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ دو واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے حلف الفضول کا۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جی، مکہ میں 3 لوگوں نے، جن کے نام میں فضل آتا تھا، جی، جی، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے بالکل، اور مظلوم کی داد رسی کریں گے۔ جی، یہ ہو گیا تھا اور کافی عرصے تک یہ رہا، جی، لیکن پھر لوگ اسے بھلا بھول گئے، گئے۔ جیسا کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نزول وحی سے پہلے عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک واقعہ ہوا تھا، پھر یہ وہاں کے اکابر اشراف جمع ہوئے اور یہ معاہدہ کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 100 اونٹ بھی اس کے بدلے میں دیے جائیں، سرخ اونٹ بھی ہوں، تو میں یہ معاہدہ، اس معاہدے کو اس دولت پر ترجیح دوں گا، اور آج بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کی جانب بلایا جائے تو میں آؤں گا۔ اب یہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ ہم ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بخاری صاحب، ہمارے اس دور میں ہم جی رہے ہیں، کیا یہ معاہدہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل، آئیے ہم سب مل کر وہی حلف الفضول کریں۔ ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم خواہ کسی طبقے میں ہو، جی، اشرافیہ میں ہو یا ظالم نچلے طبقے میں ہو، ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، خواہ وہ بڑوں میں ہو یا چھوٹوں میں ہو۔ یہی معاہدہ ہے آپ کی سیرت جی کا کہ جو ہمیں آج بھی اس معاشرے میں امن برقرار سب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ یقیناً سیرت کا تو یہ تذکرہ کرنے کا اور یہ بار بار سننے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ معاف کرے کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے اس کے اندر اسباق موجود ہیں، اور ہمارے لیے کامل نمونہ ہے آقا کی ذات پاک جو ہے۔ تو ہمیں آقا کی حیات طیبہ سے یہ جو اسباق مل رہے ہیں، ہم جو سیرت کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے جو ہمیں موتی مل جائیں ہم ان کو اپنے جھولی میں بھر لیں اور ان کو سنبھالیں اور ان اسباق کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم چینج چاہتے ہیں زندگی میں، اگر انقلاب چاہتے ہیں، تو انقلاب تب ہی آ سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں پر عمل کیا جائے، آپ کی جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں مکی دور کے جو دیگر حالات و واقعات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی، اور جو وہاں سے حالات و واقعات سے جو اسباق ملتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں، علماء کرام سے مزید سوالات بھی کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم دور پر، جو 13 سال کا ایک محیط، ایک عرصہ ہے، اور یہ بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم تھا کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اور صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کا جس طرح ساتھ دیا تھا، صبر و استقامت کا، جرأت کا پہاڑ بن کے دکھایا تھا، اور اسلام کی خاطر جو قربانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دیں، اس کی مثال، اس کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی اصحاب کو، جنہوں نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، انہیں سابقون الاولون فرمایا اور ان کے درجات کو بلند فرما دیا، اور ان کا جو اجر ہے اس کا کیا کہنا۔ قرآن پاک جب انسان پڑھتا ہے تو عقل جو ہے انسان کی دنگ رہ جاتی ہے کہ کس قدر جنہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا، کس قدر ان پر مظالم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے جس طرح حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، انگاروں پر، تپتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، لیکن زبان سے عہد عہد کے نعرے پھر بھی بلند ہوتے رہتے تھے۔ اور یہ باتیں کہنا اور سننا یہ بڑی آسان ہے، عملی طور پر پریکٹیکلی جب انسان کرتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جاننا چاہوں گا، شاہ صاحب جب آقا علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا، کہتے ہیں کہ گھر سے جب انسان
ڈھارس مندانے والے اس کے ساتھ موجود ہوں، اس کا ساتھ دینے والے موجود ہوں، تو انسان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہماری کامل نمونہ ہے، لیکن گھر سے اگر بات کی جائے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا، کہا جاتا ہے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے حضرت خدیجہ نے مال کے طور پر بھی اور عملی طور پہ بھی جس نے ساتھ دیا، اس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خدیجہ نے جو ساتھ دیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام کی ابتدا میں، وہ کیسا ساتھ تھا اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ بلا شبہ غار حرا میں پہلی وحی جب نازل ہو رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کو بخوبی جانتے تھے، جی، ان کے طرز عمل کو بھی پہچانتے تھے، ان کے طور طریقوں سے واقف تھے۔ آپ اسی شہر کے رہنے والے، اسی خاندان کے آپ چشم و چراغ ہیں، قریشی جو سب سے بڑا خاندان ہے، اور قریشیوں کے اندر بھی جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اشرف شاخ تھی، ہاشمی شاخ، آپ اس کے چشم و چراغ تھے۔ تو آپ سے کون مخفی اور پوشیدہ تھا؟ آپ تشریف لاتے ہیں گھر اور فرماتے ہیں زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، گرم چادر، گرم شال مجھے دو، مجھے کپکپاہٹ ہو رہی ہے، لقد خشیت علی نفسی، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی آپ نے بات چھیڑ دی، وہ جواب میں کیا فرماتی ہیں؟ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہی کرتا رہے گا، کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ کا تو اخلاق عالیہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، سبحان اللہ، مہمان نوازی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، ہمیشہ حقداروں کا ساتھ دینے والے، جی، آپ تکسب المعدوم، بے کسوں بے نواؤں کا سہارا بننے والے۔ اللہ اکبر، آپ کی جو خوبیاں عظمتیں تھی وہ بیان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، اور اتنا ساتھ دیا جیسے آپ نے کہا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی کسی آپ کی زوجہ محترمہ سے ایسا رشک نہیں آیا تھا جو رشک مجھے حضرت خدیجہ سے آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن کثرت سے آپ ان کا ذکر کرتے، حتیٰ کہ ایک دم مجھ سے یہ کہ مجھے میری زبان سے نکل گیا کہ لقد ابدلک اللہ خیرا منہا ما کانت الا عجوزا۔ وہ ایک بوڑھی آپ اپنی زوجہ محترمہ کی بات کرتے رہتے ہیں، اب تو اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ بہتر بیویاں عطا کر دی، تو آپ فرمایا عائشہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی اس سے بہتر نہیں ہے۔ فرمایا وہ تھی خدیجہ تھی، فرمایا کہ جب دنیا میری تکذیب کر رہی تھی وہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ میری مخالفت پہ تلے ہوئے تھے لقد واستنی بمالہا، وہ اپنا مال میرے اوپر نچھاور کر رہی تھی، آپ نے اپنا سارا مال نبی پاک کی دعوت اور تبلیغ پہ نچھاور کر دیا، اور شب ابی طالب میں تقریباً 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑا لمبا اتنی امیر خاتون، تاجرہ خاتون، عرب کی سب سے مالدار خاتون، سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا نبی پاک کی دعوت پر، اللہ کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے۔ اور شب ابی طالب میں کتنے سال، 3 سال ماں جی نے وہ غربت و افلاس کے گزار کر صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا، اور اتنے کمزور ہو گئے کہ اسی کمزوری اور اسی ضعف کی وجہ سے آپ دنیا سے تشریف لے گئیں، بیمار ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اور اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا کہ وہ خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کی زندگی کی رفاقت والی اور نبی پاک سے شفقت کرنے والے چچا جان دونوں اللہ کے پاس چلے گئے، تو آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ اور حضرت خدیجہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے انتظار میں تھے کہ ادھر سے جبریل امین آگے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہا کہ ابھی یہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کر، آپ کے لیے ٹرے لے کے آ رہی ہیں جس میں کھانا بھی ہے، اس میں ادام بھی ہے، سالن بھی ہے، پانی بھی ہے۔ جب وہ آئیں فقرا علیہ السلام من ربہا ومنی وبشرہ ببیت فی الجنہ، جب آئیں خدیجہ تو ان سے کہنا کہ اللہ نے آسمان سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ خدیجہ میں تیری قربانیوں پر اور تیری عظمتوں پر
اللہ ہو کر سلام پیش کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں خدیجہ تیری عظمت کو سلام، اللہ نے یہ بھیجا۔ اور ساتھ جبریل امین نے کہا یہ بھی کہہ دیجئے وَمِنِّی کہ جبریل بھی سلام پیش کر رہا ہے، اور انہیں بتا دیجئے کہ اللہ نے ان کا محل جنت میں تیار کر دیا ہے، موتیوں سے تیار کیا ہے جس میں نہ شور ہوگا۔ اور یقیناً شاہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ یقیناً ایک سلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جو ہیں ان کو بھیجا تھا، ان کی جو صبر و استقامت کو دیکھ کر اور جس طرح ان کا اللہ رب العزت پر توکل تھا، اور ایک سلام جو ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور کیا خوبصورت ان کی قربانیوں کا صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہو کر خود سلام جو ہے پیش فرما رہے ہیں۔ اب سب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی کام کا جب ہم آغاز کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ہم آفس بناتے ہیں، اس کے لیے کوئی سیکریٹریٹ جو ہے تشکیل دیا جاتا ہے، کوئی مشن جو ہے کوئی تنظیم جب کام شروع کرتی ہے، لیکن جب دین اسلام کا کام شروع کیا مکہ مکرمہ میں تو اس کا ہیڈ آفس جو دار ارقم بنایا گیا تھا، دار ارقم میں تمام صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ ذرا کیا منظر تھا، اس کی ذرا منظر کشی تو فرمائیے، کیا سینیریو وہاں پہ بنایا گیا، کس طرح صحابہ تشریف لاتے اور کیسے اللہ کے رسول سے وہ اسباغ لیتے اور ہدایات لیتے، اور کیسے وہ وحی کا جو پیغام تھا ان تک پہنچتا تھا؟ جی شکریہ بخاری صاحب۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو کام لگائے تھے جی ان میں پہلا کام یہ تھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت آیات، یہ آپ کی منصبی ذمہ داری تھی، 4 ذمہ داریاں لگا، یہ ذمہ داری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے یہ دار ارقم کو منتخب فرمایا۔ جی یہاں صحابہ کرام آتے تھے، حضور علیہ السلام انہیں دین سکھاتے تھے اور دین سے ان کا تزکیہ فرماتے تھے، اور یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں، علماء کی بھی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی زندگی تلاوت آیات میں اور تزکیہ نفس میں اور تعلیم کتاب و حکمت میں گزاریں۔ اللہ، یہ آپ کی پہلے آیات، پھر اپنا تزکیہ نفس، پھر تعلیم۔ قرآن پاک میں ترتیب 2 طرح سے آئی ہے، کہیں تزکیہ پہلے ہے، کہیں تعلیم پہلے ہے، تو یہ سب ایک ہی حقیقت کے لیے، ایک حقیقت اور ایک منزل کو پانے کے راہیں۔ یہ اوصاف یہ پیدا کرنا اور اس پر کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ہم علماء کی یہ بنیادی ذمہ داری۔ اچھا، قبلہ شاہ صاحب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و ارضاہا ام المؤمنین، ہماری مائیں، ہماری ماں، بڑا خوبصورت ان کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یعنی یہ امت 2 ہستیوں کے احسان سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی، ایک ام المؤمنین ہیں اور دوسرے آپ کے چچا محترم جناب ابی طالب ہیں۔ اللہ، لوگ معلوم نہیں کہ جناب ابی طالب کے بارے میں کس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، میری یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی، آپ کے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اس لیے ان کا احترام ملحوظ رکھنا، یہ مکی دور سے تعلق رکھتا ہے، جی بالکل، ان کا احترام ملحوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل سے۔ اچھا، دوسری بات کہ یہ مقاطعہ جب ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ، تو 10 نبوی میں یہ محاصرہ ختم ہوتا ہے، آپ باہر آتے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتقال فرماتی ہیں، پھر جناب ابی طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے عام الحزن قرار دیا، یہ غم کا سال ہے۔ میں اشارہ اس جانب کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بد ذوق اور سنگ دل لوگ پیدا ہو گئے کہ جو یہ کہتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے، غم تو 3 دن کا ہوتا ہے، صدیاں گزر گئیں، اب ان کا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایسے سنگ دل لوگ ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے 3 دن غم کی بات نہیں کی، عام الحزن پورا سال، یہ غم کا سال ہے۔ تو یہ تو صدیاں ساری ایسی ہیں کہ حسین علیہ السلام ورضی اللہ عنہ نے
اس امت کے لیے جو قربانی دی. تو تیسری وہ شخصیت ہیں کہ جن کے احسان سے یہ امت کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی. تو ان کا غم اور ان کا احترام ہم پہ لازم ہے. شاہ صاحب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ بات نقل کی، بڑی خوبصورت بات. اور ہمیں یہ چاہیے، ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے دل پر لکھ لے. یہ ایسے اوصاف ہیں. سبحان اللہ. یعنی آئی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں تو تسلی کیا دی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا، یعنی آپ سمجھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، معاشرے میں میرا بائیکاٹ کیا جائے گا اور میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے. اب اس کے بعد جو اوصاف بیان فرمائے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی میں حضرت خدیجہ خواتین کے اندر نہایت ہی دانش مند اور دانشور خاتون ہیں. یعنی پوری تاریخ انسانی کا نچوڑ ہے بالکل کہ جس شخص میں یہ اوصاف پائے جائیں وہ کبھی معاشرے میں رسوا نہیں ہو سکتا. اللہ اس کا مرتبہ نیچے نہیں ہونے دیتا. اور پھر آج ہم تاریخ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ نے آپ کا مرتبہ بلند فرمایا. اب وہ اوصاف ایک دو شاہ صاحب نے ذکر فرمائے، پھر آگے ہم گزر گئے. سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نمبر 1. دوسری بات فرمائی کہ وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کہتے ہیں. یہ اوصاف ہمارے اندر آنے چاہیے. تیسری بات کہی کہ تحمل الکل، جو بوجھل ہو جاتا ہے، جس کی زندگی بوجھل ہو جاتی ہے، کوئی غریب ہے، بوڑھا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. چوتھی چیز فرمائی کہ وہ تکسب المعدوم، جی کہ آپ جو فقیر ہے، نادار ہے، اسے عطا کرتے ہیں، اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں. پانچویں چیز فرمائی کہ وہ تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں. اور چھٹی چیز فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں، آفتیں ہوتی، مثلا سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی آفت آ گئی، تو اس میں آپ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ سب اگر ان کو غور سے دیکھا جائے، یہ ساری سوشل چیزیں ہیں، یہ سب سوشل ویلفیئر ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل خود خدیجہ نے بیان کیے ہیں. اور اگر جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ شاہ صاحب نے بیان کیا، آپ نے بھی، کہ اگر آقا کی سیرت کسی ایک پہلو کو پکڑ لیں تو پورے معاملہ ہو سکتی ہے. اگر ہم مکی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں، حالات و واقعات کا، اس میں کتنا خوبصورت یہ اسباق شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ جو خدیجہ نے جو اوصاف بیان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر، اگر ان 6 جو اوصاف تھے ان کو اپنا لیا جائے تو سوشل ویلفیئر کا کام کتنا آسانی سے ہو سکتا ہے. اور یہی آقا کی سیرت کا میں سمجھتا ہوں ہم سے تقاضا ہے، یہ بیان کرنے کا تقاضا یہی ہے جو امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. جب محبوب سے محبت کا دعویٰ تو اس کے مطیع اور فرما بردار بھی ہونا چاہیے، ان کی اتباع اور پیروی بھی کرنی چاہیے. آج کے پروگرام سے ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، فضائل اور کمالات اور مناقب کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ان کی اتباع کرنے کی اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کے اختتام جو ہے الحاج مرغوب احمد نمدانی صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. جی جی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں 2 شعر کسی شاعر کی عرض کروں. جی بسم اللہ. نفس نفس پر رحمتیں، نفس نفس پر رحمتیں، قدم قدم پر برکتیں. سبحان اللہ. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، سبحان اللہ. جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جناب حمدانی صاحب. سارے پڑھو درود سخی سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سخی سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے
مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھن فرشتے اللہ دا دلدار آ گئے، ویکھن فرشتے اللہ دا دلدار آ گئے، مائی حلیمہ جاگ پے تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ پے تیرے بڑے نصیب، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاون دکھیاں دے غم خار آ گئے، رحمت لٹاون دکھیاں دے غم خار آ گئے، سارے پڑھو درود سخی سرکار آ گئے۔